सल्तनत इस्लामिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। अब देख लो, हम आपस में फट गए हैं। कहीं बगावत होती है तो कहीं योरश होती है, और उसका नतीजा ये हुआ कि रोमियों की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। क्या तुम नहीं जानते कि हमने रोमियों के साथ दोस्ती का जो मुआहिदा किया है वो कितनी कसीर रकम देकर किया है? हमने नकद कीमत अदा करके अपने दुश्मन से अमन ख़रीदा है। हमने दरअसल ये मुआहिदा करके दुश्मन पर यह साबित किया है कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपनी ज़मीन के और अपने दीन की दिफा के काबिल नहीं हैं। ओह मेरी कमर, सुलेमान ने बेताब होकर कहा, तुम इस रोमान परवर रात का और मेरे अरमान का खून कर रही हो। तुम जो इस चांदनी से ज़्यादा हसीन हो, ऐसी रूखी फीकी और बेमज़ा बातें करके अपने हुस्न और मेरी मोहब्बत पर काली घटा के साए डाल रही हो। तुम क्या समझती हो कि जो बातें तुमने कही हैं वो मुझे मालूम नहीं? और क्या तुम नहीं जानती कि अपने भाई की वफ़ात के बाद मैंने मसनद खिलाफत पर बैठना है? मैं जा रही हूँ। लुबना उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अब जाना चाहिए। माँ को पता चल गया तो? वो अपने कमरे में सो रही हैं। सुलेमान ने कहा, क्या हो गया तुझे कमर? तूने पहले कभी ऐसे नहीं किया था। वो भी उठ खड़ा हुआ। लुबना चल पड़ी। सुलेमान उसके पीछे आया। क्या तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रही हो? सुलेमान ने पूछा। नहीं सुलेमान, लुबना ने रुककर कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं ठुकराया। तुमने शादी की बात की है, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ सोचने दो सुलेमान। वो अपने कमरे की खिड़की तक आई और खिड़की खोलकर कमरे में चली गई। 2-4 रोज़ बाद हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ से वापस आ गया। उसकी सवारी महल में दाखिल हुई तो लुबना दौड़ती हुई बाहर निकली। हज्जाज घोड़ा गाड़ी से उतरा तो लुबना उसके गले लग गई। बाप ने बेटी को अपने सीने के साथ चिपका लिया। लुबना का मुंह घोड़ा गाड़ी की तरफ था। उससे एक दराज और घटे हुए जिस्म का नौजवान उतरा। उसका चेहरा मर्दाना जश्न का शाहकार था और उस चेहरे पर वक़ार था। लुबना ने अपने बाप के गिर्द बाजू बड़ी सख्ती से लपेट रखे थे। उसके बाजू ढीले पड़ गए और उसकी नज़रें इस नौजवान पर जम गईं। आगे आओ मोहम्मद, हज्जाज ने इस नौजवान से कहा। ये है हमारी बेटी लुबना, और देखो बेटी, ये तुम्हारा चचाज़ाद है मोहम्मद बिन कासिम। तुमने इसे पहली बार देखा है। ये मेरे भाई की यादगार है, कुछ अरसा हमारे साथ रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा हज्जाज बिन यूसुफ के महल में रहने लगा। लुबना उसे देखती रहती और कभी एक आध बात कर लेती। उसने शर्म हिजाब का दामन ना छोड़ा। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम बाग में टहल रहा था। उसे बाग का एक गोशा अच्छा लगा। 2 दरख्त थे जिन पर घनी बेलें चढ़ी हुई थीं। ये फूलदार बेलें थीं। बाहर का मौसम था, फूल खिले हुए थे। बेलों ने छत सी बना रखी थी। मोहम्मद बिन कासिम को यह जगह बड़ी अच्छी लगी। वो उसके अंदर जाकर बैठ गया। लुबना ने उसे देख लिया और वो भी टहलती टहलती वहाँ पहुँच गई। छुपकर बैठ गए हो मोहम्मद? लुबना ने उससे पूछा। फूलों की ये छत और फूलों की दीवारें अच्छी लगीं तो बैठ गया, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं भी बैठ जाऊं? लुबना ने पूछा। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। चचा ने या किसी और ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ छुपकर नहीं बैठूंगा। छुपकर तो मैं भी नहीं बैठना चाहती, लुबना ने कहा और सोच में पड़ गई। वक्त देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाम तारीख हो गई है। ऐसे वक्त नौजवान लड़के और लड़की का तन्हाई में बैठना मुनासिब नहीं। क्या तुम मेरी तरह वैसी ही इधर आ गई या मुझे देखकर आई हो? देख तो हर रोज़ ही लेती हूँ, लुबना ने कहा। अकेले दिल घबरा रहा था। एक बात बताओगे, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे दिल में जो है वो मुझे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कुराहट में नज़र आ रहा है। मेरे दिल में भी शायद यही है। वो उठ खड़ा हुआ और ओट से बाहर आ गया। कहने लगा, आओ मेरे साथ चलो, ताकि कोई देख ले तो ये ना कहे कि हम छुप कर बैठे हुए हैं। मोहम्मद, लुबना ने उसके साथ चलते हुए पूछा, तुम अब क्या करोगे? इरादों की तकमील, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा।
میری جو تربیت ہوتی ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور کوئی عہدہ نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک راستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوش پا ہیں۔ لبنہ، راستہ کوئی بھی ہو اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے وہ اپنے نقوش پا اس راستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہی کے نقوش پا کو دیکھ کر منزل کو پہنچا کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ رہا ہوں۔ کون ہیں وہ؟ لبنہ نے پوچھا۔ خالد بن ولید ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، ایسے اور بھی کچھ نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ صرف سالار بن جانے کی خواہش نہیں، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو گئی تھی۔ محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، اس کے انداز میں عزم تھا۔ اور لبنہ، وہ کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور روندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر ہو جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دنوں دارالخلافے میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان کھیلوں میں شہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاص طور پر شامل تھیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی تھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، عبد الملک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں امن و امان تھا۔ فوج فارغ تھی، اس لیے اس خلیفہ نے فوج میں یہ سرگرمی پیدا کر دی تھی کہ ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان میں کوئی مر بھی جاتا تو مارنے والے سے باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج بن یوسف کے لیے پیغام لایا کہ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ سلطنت کے کچھ بحث طلب امور بھی تھے۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کرا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلے کا موقع اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ کو اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا کہ اس کا بھتیجا اسی عمر میں اپنے آپ میں کیسے کیسے جوہر پیدا کر چکا ہے۔ محمد، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیغ زنی، شہ سواری اور بغیر ہتھیار لڑائی میں تمہیں کتنی کچھ مہارت حاصل ہے۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں تو مجھے شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا۔ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بٹر نہیں ہانکوں گا، میدان میں ضرور اتروں گا۔ چلنے کی تیاری کرو، حجاج نے کہا۔ میں بھی چلوں گی، لبنہ نے کہا۔ آپ مجھے کبھی بھی مقابلہ دکھانے نہیں لے گئے۔ حجاج بن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم ابن قاسم، خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے ہماری خلافت کی آبرو پر جان کی قربانی دی تھی۔ وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے؟
اسی لیے تو اسے ساتھ لایا ہوں امیر المؤمنین، حجاج نے کہا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قابل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا تو ہم اسے اس کے باپ کی جگہ دیں گے، خلیفہ نے کہا۔ حجاج بن یوسف حاکم اعلیٰ تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنروں سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دی گئی اور لبنہ کو بیگمات میں بھیج دیا گیا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ لبنہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے۔ وہ جہاں کہیں ہے اسے لے آؤ، سلیمان نے کہا۔ اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی کہ وہ ابھی نہیں آئے گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ حجاج کے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہوگا، سلیمان نے کہا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ پھر اس کمرے میں نہ آنا، خادمہ نے کہا۔ سلیمان غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی شام کا واقعہ ہے۔ لبنہ محل کے باغ کے ایک گوشے میں چلی گئی۔ وہاں رنگا رنگ پھول تھے۔ وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ لبنہ کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہاں چلی گئی تھی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کے آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیلا لیے۔ چلو پہچان لیا، لبنہ نے کہا۔ محمد۔ اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ نیچے کو سرک گئے، پھر یہ ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ لبنہ نے گھوم کر دیکھا۔ اوہ سلیمان، لبنہ نے کہا۔ مجھے امید تھی تم آؤ گے۔ تمہیں امید تھی کہ ابن قاسم آئے گا، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارے منہ سے اسی کا نام نکلا ہے۔ کیا اس کا نام لینا گناہ ہے؟ لبنہ نے کہا۔ لیکن کسی کو دھوکے میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے، سلیمان نے کہا۔ مجھے دھوکے میں نہ رکھو لبنہ، تمہیں میرے اور ابن قاسم کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے خلیفہ بننا ہے اور ابن قاسم میرا ملازم ہوگا۔ میں اسے سالار سے سپاہی بنا سکتا ہوں، اسے بھکاری بنا سکتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کی محبت میں دھونس نہیں، لبنہ نے کہا۔ میں اسے اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ سالار ہوگا، اور جب وہ سپاہی ہوگا تو میں اسے پہلے سے زیادہ چاہوں گی، اور جب تم اسے بھکاری بنا دو گے تو میں اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گی۔ میری محبت عہدوں اور رتبوں کی پابند نہیں۔ لبنہ وہاں سے چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ لبنہ کو بچپن کی محبت یاد دلانے لگا۔ لبنہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور سلیمان اسے جانے نہیں دے رہا تھا، لپک لپک کر اسے پکڑتا تھا۔ سلیمان، ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ سلیمان اور لبنہ نے ادھر دیکھا۔ پھولوں کے پیچھے حجاج بن یوسف کھڑا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے خود دیکھا ہے، حجاج نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں سنا ہے جو تم نے کہا اور جو میری بیٹی نے کہا۔ میرے عزیز، جوانی اندھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ فیصلہ میرا ہوگا، میری بیٹی کا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری ہی عمر کا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم۔ میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلیمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کرے اور حجاج اور محمد بن قاسم کو نیچا دکھائے۔ 2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام تر عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدانوں میں خیمے گاڑ لیے تھے۔ جدھر نگاہ جاتی تھی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے تھے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع اور عریض میدان تھا۔ انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے۔
ان کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی بیگمات بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے تھے۔ ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزارہ تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے، اپنے مد مقابل کو للکارتے، اور اس طرح تیغ زنی، شہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ڈھالیں بھی۔ زیادہ تر ڈھالیں چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ تیغ زنی میں کئی آدمی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ شہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنی کرتب دکھاتا گزر جاتا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا، نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کر دو، ایک اعلان سنائی دیا۔ میدان میں کوئی نہ رہے۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک گئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر لوہے کی خود تھی۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھڑ سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی جوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ آ ابن عبد الملک، یہ سلوار للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچیاں ایک دوسرے کی طرف آگے کر لیں۔ برچھی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچھی ماری۔ محمد بن قاسم وار بچا گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو مڑے اور ایک دوسرے کی طرف پھر دوڑ پڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں ایک امیر المؤمنین کا بھائی ہے، دوسرے کو ابھی عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچھی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی کوشش کی لیکن برچھی اس کی پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچھی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچھی کے آگے چمڑے کا گولا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں پر رکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آتا تھا۔ ابن قاسم، سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، ہار مان لے، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلیمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب وار صرف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم اسے وار کرنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ایک وار ایسا پڑا کہ سلیمان نے تلوار پر روک تو لیا
لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اپنی تلوار کی طرف گیا، لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلیمان پیچھے ہٹتے گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ ہاتھ روک لے محمد، حجاج نے گرج کر کہا۔ میں تجھے زندہ رہنے دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ بنی ثقیف کی قسم، تو پھر کبھی طائف کی غیرت کو نہیں للکارے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا، سلیمان نے اٹھ کر کہا۔ سلیمان بن عبد الملک کے یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا عہد تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔